अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड। मैं हूं आदिल अब्बासी। गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज साहिबा ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की। मुलाकात के अंदर जो बातचीत हुई, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू की गई। बताया गया कि किस तरीके से ऑपोजिशन हुकूमत को चलता करेगी, क्योंकि हर मसले का हल जो है, उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत देने में ही है। लेकिन कुछ दिलचस्प चीज़ें हमें नज़र आईं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में भी। कुछ ऐसे सवालात उठाए गए जिसकी बुनियाद पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये कहना पड़ा कि ये तो जी फीडेड क्वेश्चन है। कुछ चीज़ों के ऊपर मरियम साहिबा ने कहा कि आप जो है वो मैं जवाब दे दूं, लेकिन आप इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जहां पर अपने अगले लाएअमल पे बात की गई, वहां कुछ ऐसी वीकनेसेस नज़र आईं जिसके ऊपर जब सवाल उठाया जाए तो सवाल देने के बजाय अगला सवाल कर दिया जाता है, या ये कहा जाता है कि ये फीडेड है या लोडेड है, या ये कह दिया जाता है कि आप इसका बोझ नहीं उठा सकते। हालांकि वो बोझ सब उठा सकते हैं, सब ने उठाया है। अब क्यों नहीं उठाया जा रहा, इनकी तरफ से इस पर बात करेंगे और कुछ और अहम मामलात पर। दूसरा मसला है महंगाई, जो हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। हुकूमत खुद एक्सेप्ट करती है, हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देना होगी, क्योंकि आम आदमी जो है वो इस मामले में इंतहाई तंग है। मैं आज का एक वाक़या आपके सामने रख दूं। आज मैं एक जगह पर पेट्रोल पंप पर गया, तो जब मैंने गाड़ी से पेट्रोल डलवा लिया तो जाहिर है हम जितने का पेट्रोल गाड़ी से डलवा के हटते हैं, तो वहां पर खड़ा हुआ एक शख्स कह रहा था कि उसने कहा कि हम आपको देखते रहते हैं, मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि ये बात जरूर कीजिएगा, ये महंगाई कहाँ जाकर रुकेगी, बहुत महंगाई हो गई है। तो जाहिर है आम बंदे का सवाल, आम बंदे की इस वक्त जो इशू है वो यही है कि महंगाई इस वक्त उरूज पर है। तो इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सेनेटर फैसल जावेद साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, मैं वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे। सेनेटर सस्सी पलीजो साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हमारे साथ होंगी। प्रोग्राम के आगाज में मैं सबसे पहले आपको जरा सुनवाता हूं कि क्या जब मरियम बीबी बात कर रही थी, क्या गुफ्तगू की गई गुज़िश्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। ये हम 72 साल से ये कार्ड्स जो है ना एक पिटारे में रखे होते हैं, जिसके अंदर जब जरूरत पड़ती है कभी मजहब कार्ड निकल आता है, कभी गद्दारी कार्ड निकल आता है, कभी धरने हो जाते हैं। तो ये हम बहुत देर से देखते आ रहे हैं। तो ये खुद ही उन्होंने इस प्रोपेगेंडे का जो वो इख्तिताम को पहुंच गया। जी, मौलाना साहब ने इसके बाद क्या जवाब दिया, जरा वो सुनवा। एक जो जाहिर है गुज़िश्ता रोज उन्होंने बात की जिसमें उन्होंने कहा कि ये फीडेड है, वो तो एक उनकी अपनी राय है, लेकिन इससे पहले मजहब कार्ड के ऊपर मौलाना साहब क्या बात कर चुके हैं, जरा वो आपको सुनवाते। पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोग मुसलमान हैं। यहाँ एक बड़ा मजबूत किस्म का मजहबी फिक्र का तबका मौजूद है। अगर एक कौम परस्त अपनी कौमियत का कार्ड इस्तेमाल कर सकता है, तो मैं भी फिर मजहब का कार्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये मेरा हक बनता है। अब आपको जरा सुनवाते हैं कि बिलावल साहब की मजहब कार्ड के ऊपर क्या राय है। हुकूमत वक्त मजहब इस्तेमाल करती है, दूसरी जमातें अगर मजहब इस्तेमाल करते हैं, मैं उनको नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन मैं खुद अभी तक ना मैंने इस्तेमाल किया है ना मैं करूँगा। हर सियासी जमात को मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे ही हमें ये जो गद्दारी का इल्जाम है जो हर दूसरा सियासतदान पे लगता है अपना हुकूमत बचाने के लिए, अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, उसको भी हमें उससे भी गुरेज करना चाहिए। जी, सस्सी पलीजो साहबा, पहले तो मुझे ये बता दें सबसे पहले कि मजहब कार्ड का क्या होगा, मजहब कार्ड खेला जाएगा इस सारे प्रोसेस में कि नहीं। जैसे कि हमारी पार्टी और चेयरमैन साहब ने भी यही कहा कि हम किसी भी कार्ड में यकीन नहीं रखते। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की सालमत और सारे फेडरेटिव यूनिट्स, सारे लोग जो यहाँ रहते हैं उनके हकूक़ की बात करते हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है, जो आइन में भी है। हमने मजहब कार्ड न कभी इस्तेमाल किया है, न उसकी जो है इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए किसी को तरजीह दी है। यही वजह है कि हमारा स्टांस हमेशा क्लियर रहा है। हाँ, पॉलिटिकल जो हमारा स्टांस है या उस हवाले से जिन जिन नुकात पर हमारी अपोजिशन में भी एक राय जुड़ती है और कंसेंसस के साथ हम समझते हैं कि हम बढ़ सकते हैं, तो वो जदोजहद का महवर जरूर बन सकती तो है। मौलाना साहब करेंगे लीड। अभी आपको रोटेशन पे तो अभी फैसला होना है, कंफ्यूजन है, लेकिन अगर रोटेशन हो भी जाए, जब तक ना हो तब तक मौलाना साहब आपको लीड करेंगे। जब मौलाना साहब खड़े हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, स्टेज पे बात करें, मौलाना साहब तो बाबांगे दोहल कह रहे हैं कि भाई क्यों नहीं, सब अपना कार्ड इस्तेमाल करते हैं, मजहब कार्ड इस्तेमाल करेंगे। और माजरत के साथ यहाँ पर सिंध कार्ड भी इस्तेमाल हुआ है, पंजाब कार्ड भी इस्तेमाल हुआ है, बलूचिस्तान कार्ड भी इस्तेमाल हुआ है,
कार्ड्स तो इस्तेमाल होते रहते हैं। सिंध कोई कार्ड नहीं है। सिंध एक कदीम तहजीब का नाम है और बहुत अहम सूबा है। दूसरे सूबे भी हमें उतने ही प्यारे हैं। इस तरह कहना मेरे ख्याल तहजीब के ये सियासत में होते रहे ना शशि साहब, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा आपको, सियासत में ये इस्तेमाल होते रहे। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ कि हमने कभी भी इस तरह सिंध को कार्ड इस्तेमाल बनाकर नहीं किया, न उसकी हम देते हैं, बात करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, नहीं, कभी नहीं। मौलाना साहब का मैनिफेस्टो अपना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जब अलग अलग अपनी जमायतों में बैठती हैं तो उनकी डायरेक्शन उनके मैनिफेस्टो के मुताबिक चलती है। जब इत्तेहाद में आप आते हैं तो फिर उन नुकात पर मिल बैठ कर आप बात करते हैं, कलेक्टिव विजडम के साथ कलेक्टिव एफर्ट्स लेते हैं जिन पर आपकी राय यकजा होती है, और फिर जब अपनी मीटिंग्स में आप बैठते हैं आप अपनी राय आप अपनी राय तो देंगे, लेकिन आपकी राय बिल्कुल है, पीपल्स पार्टी का ये स्टांस रहा है। बिलावल साहब ने भी ये कहा कि जी मैं मजहब कार्ड इसको सपोर्ट ही नहीं करता। हमें मुसद्दिक मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया। मैं जरा दोबारा मुसद्दिक साहब को भी सुनवा दूं कि ये जो मरियम बीबी ने बात की थी, उन्होंने कहा था कि गद्दारी और मजहब के कार्ड निकाले जाते हैं, ये मामला ठीक, जरा कोशिश कीजिएगा प्ले करने की। वो भी फैजल साहब कहते हैं ठीक है हम साथ जरूर हैं, कुछ पॉइंट्स पे हम साथ हैं, मजहब कार्ड पे जो है वो हम नहीं साथ देंगे। हालांकि मरियम बीबी कल उसके खिलाफ बात कर रही थी, मौलाना साहब उसके हक में। मौलाना साहब पे तरसी आता है, पहले भी इन्होंने चकमा दिया उन्हें, आपने देखा ना, पहले पूरा हुआ, APC भी हुई, सारी यही, मुझे तो डेजा वो कहते हैं, पूरा रिपीट ब्रॉडकास्ट लग रहा है, वो यही हुआ था सब कुछ। मीटिंग्स हुई थी, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, दावतें हो रही हैं। ये जो दिसंबर में खत्म हुआ पिछले साल, पहले जो कंटेनर लेके आते, जब कश्मीर कॉज इंटरनेशनलाइज हुआ था, टॉप दूसरी पे पार्टी साथ नहीं थी उस वक्त, फ्रंट पे था, इन्होंने बैक बर्नर पे डाल दिया। दूसरी पार्टी भी साथ ही थी ना, ये सारे डिनर हो रहे थे ना, खा पे चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। और इन दी एंड क्या हुआ, बुलाना तो लोग ले आए अपने मदारस के जो भी उनके हैं, वो लड़के आए सारे, लेकिन इनके साथ तो कोई नहीं आया। इन दी एंड इनके ड्राइवर भी इनको उतार के चले गए थे, और ऊपर जाके सेल्फियां ली उन्होंने कंटेनर से, जी मैं भी आ गया, तुम भी आ गए। इन पार्टीज के ड्राइवर इनको उतार के चले गए थे, वो भी कहते हैं हम आपके साथ नहीं हैं। लेकिन मसला ये है कि अभी भी ये चकमा देंगे। आपको याद है एक APDM बनी थी, हाँ, और उसमें नवाज शरीफ ने कितनी बार कहा कि जी बिल्कुल हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, 3-4 दफ़ा कहा बाइकआउट करेंगे, और फिर आखिर में इलेक्शन लड़ने चले गए। सारी पार्टियाँ, 21 पार्टियाँ थी, सबको छोड़ दिया और अपना फैसला बदल लिया। मियाँ साहब की भी इनको चकमा देंगे और मौलाना साहब को ये मिल गए, सारे चकमा देंगे, ये होगा। ये सब मौलाना साहब को चकमा देंगे, मौलाना साहब को आगे कर दिया इन्होंने, आगे कर दिया है। और आप देखेंगे क्या होगा। पहले भी वो ज़रा क्राउड के लिए किया ना उनके पास जो भी उनसे ओके ये तो इन्वेस्टमेंट है ना डॉक्टर साहब, बंदे तो बुलाते हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, ये कहते हैं कि इस दफा भी मौलाना साहब के साथ पूरी बात नहीं सुन सका अपने भाई की, वो कह रहे हैं ये चकमा देंगे, ये कोई मौलाना साहब को आगे कर देंगे, पीछे से सारे निकल जाएंगे। ये हाँ देखिए, बात ये कि हम क्यों मौलाना साहब को चकमा देंगे, हम तो आए हैं अपनी गुजारिशात लेकर, पार्लिमान के दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए हैं, धक्कम पेल के ज़रिए आपके सामने ये बिल पास करवाते हैं। अभी एक बिल लेकर आए हैं जिसमें इन्होंने कहा है कि मैजिस्ट्रेट की इजाज़त से 180 दिन तक आपकी बच्चियों की, आपकी बेगम की, आपकी वीडियो बना सकते हैं, आपके फ़ोन हैक कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में ब्रेक इन कर सकते हैं। हम इनको रोकते रह गए कि खुदारा हमारी भी बात दरख्वास्त सुन लें, किसी कमेटी को भेज दें, इसको बेहतर करके बिल को सामने ले आते हैं। इन्होंने कहा नहीं, हमारे पास नैब की मुकदमात हैं, हमारे पास लोगों की तस्वीर हैं, हम किसी ना किसी तरह से 30 लोग आपके धक्कम पेल करके बाहर निकाल देंगे, जॉइंट सेशन कबूल करवा लेंगे। तो यानी साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि पार्लिमान के ज़रिए तो अब कोई काम हो नहीं सकता। जब पार्लिमान के दरवाजे बंद हो गए तो फिर हुकूमत से बात की जा सकती है। अब हुकूमत की मुसीबत क्या है कि इमरान खान साहब तो हाथ भी नहीं मिलाते, वो कहते हैं ये चोर है, मैं तो चोर से हाथ नहीं मिलाता, तो वो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को सामने कर देते हैं। चाहे मुल्क में जंग छिड़ जाए, जैसा कि कश्मीर के मामले में हुई, तकरीबन जंग छिड़ गई, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि जंग रहे या ना रहे, हम जीतें या ना जीतें, इनसे बात नहीं करेंगे, इनको आके चीफ जो हैं वो बताएंगे। चलें, हमने बात सुन ली। अभी गिलगित बल्तिस्तान का भी मुहम्मा आपके सामने आ गया, उसके अंदर भी हुकूमत गायब और चीफ ने आके समझाने की, सबको बताने की कोशिश की। तो हुकूमत से जो गुफ्तगू है वो भी बंद हो चुकी है, पार्लिमान में जो गुफ्तगू है वो भी बंद हो चुकी है। तो आप मुझे बताइए कि हमारे पास अब सड़क के अलावा चारा क्या रह गया है?
تمام راستے تو مسدود کر دیے. اگر ابھی میں ان کو بولوں گے کسی بل پہ بات کرتے ہیں تو یہ کہیں گے آپ NRO لینے آئے ہیں. تو بھائی اگر ہمیں NRO نہیں چاہیے, اگر ہم چاہیں یہ کہ یہ ہمیں, جیسا کہ بھائی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ چور نہ کہیں یا NRO کے تانے نہ دیں, تو ہم پہ یہ مقرر ہے کہ ہم ان سے کوئی بات نہ کریں, کیونکہ جیسے ہی ہم گفتگو شروع کریں گے چور 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 NRO کے نعرے لگنا شروع ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ راستے تو انہوں نے خود مسدود کیے ہیں. ہمارے پاس کوئی ڈگری آف فریڈم انہوں نے نہیں چھوڑی. ایک ہمارے پاس اب ایک ہی راستہ میں نے ہے آپ اور کی وہ ہے ڈسکشن سے پک کی ہے گورنمنٹ کے فلاز یا فیلیئرز اپنی جگہ, لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, یہ انسٹیٹیوشنز کو آگے کر کے بات کر رہے ہیں, تو اگر انسٹیٹیوشنز نے بھی نیشنل ایشو کے اوپر آپ لوگوں سے بات کی ہے, تو جب APC ہو رہی ہے یا جب اجلاس ہو رہے ہیں, تو پھر انسٹیٹیوشنز کو انڈر کرٹیسزم کیوں لایا جا رہا ہے؟ پھر تو حکومت سے بات ہونی چاہیے. ہاں, یہ بڑی آپ نے اہم بات کی. یہ کہ جب سوال انسٹیٹیوشنز آپ کو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کشمیر کے مسئلے پہ بھی, آپ کو دوسرے گلگت بلتستان کے ایشو پہ بھی ڈیموکریٹک رائٹ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے سولوشن نکالنا چاہیے, پھر اس کو جو ہے وہ اس طرف کیوں گھسیٹا جاتا ہے؟ جی میں بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. دیکھیے اس کے دو جواب ہیں, میں دونوں آپ کو دیے دیتا ہوں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ سوال تو آپ کو ہم سے پہلے پوچھنا چاہیے سینیٹر صاحب سے, جو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, کہ بھائی آپ نے 4-5 وزراء کی پریس کانفرنس کی اور تاریخی تجزیہ ایک پیش کیا جس میں آپ نے IJI کا ذکر کیا, پیسے بنٹنے کا ذکر کیا, اصغر خان کیس کا ذکر کیا, تو اداروں کو تو آپ کٹہرے میں لے کر آئے اور آپ نے کھڑا کر دیا ان کو. یعنی آپ نے ماضی میں تو ادارے یہ کرتے تھے نا سر, یہ سب کچھ تو حقیقت ہے نا. ارے بھائی ماضی میں IJI بنی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, مال بھی دیا گیا, یہ بھی کوئی دو رائے نہیں. آج کو بھی تو ماضی نہیں, عادل عباسی صاحب, آج کو بھی تو ماضی ہی بن جانا ہے نا. تو آپ کہتے ہیں کہ آج پہ بات نہ کرو جب تک ماضی نہ بن جائے. سر مگر آج کا اگر کوئی ایویڈنس ہے تو آپ سامنے لائیں. دوسری ڈاکٹر صاحب آج کا کوئی ایویڈنس ہے تو سامنے لائیں. یہ تو آپ کو آج کا ایویڈنس آپ سامنے لائیں. حیدری صاحب کو بلانا چاہیے. ارے سنیں نا یار, جناب جواب دینے لگا ہوں, ایویڈنس تو آپ سنتے نہیں ہیں. جناب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے ایویڈنس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ غفور حیدری صاحب کو, جنہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک بیان داغا ہے, ذرا ان کو لے کر آئیں. آپ کو چاہیے کہ وہ صدیقی صاحب جو جج تھے, ان کا جو بیان ہے اسے لے کر آئیے. سر اب وہ اب اس پہ مزید بات نہیں کر رہے ڈاکٹر صاحب. ارے بات تو سن لیں عباسی صاحب, حضور والا میں آپ ہی کی سن رہا ہوں. میں تو آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم تو وہ چیزیں کہہ رہے ہیں جو لوگ کہہ چکے ہیں, اور میں تو ذکر بھی نہیں کر رہا کہ کیا کہہ رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو کٹہرے میں لا کے کھڑی کر رہی ہے حکومت, مجھے ان کا طرز عمل اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارا ہی مقدمہ آگے بڑھا رہے ہیں. دوسری جو اہم بات ہے دوسری بات پہ آنے سے پہلے یہ پوائنٹ کلیئر کر لینا سر. ایک منٹ, جن پتوں پہ ہم نے تکیہ کیا وہ ہوا دینے لگے. سر غفور حیدری صاحب سے ٹاک شو میں یہ سوال پوچھا گیا, کسی نے ہوا نہیں دی. سر سن تو لینا سر, ڈاکٹر صاحب میری بھی سن لینا. جو آپ کا آرگیومنٹ تھا میں اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ دے رہا ہوں. غفور حیدری صاحب سے ایک ٹاک شو میں یہ پوچھا گیا کہ آپ نے جو بات کی تھی آپ اس پہ قائم, انہوں نے کہا یہ اس پہ میں نے بات نہیں کرنی. انہوں نے کہا نہیں آپ اس پر بات کرو, انہوں نے کہا نہیں بس یہ آپ موضوع نہیں ہے. انہوں نے بات گھما دی, ادھر ادھر کر دی بات, وہ بات گئی. چلیں اب اس میں ادھر تو نہیں سر, نہیں اب نہیں کر رہے نا بات. اب میں زبردستی سر گن پوائنٹ پہ ان سے یہ بات نہیں کروا سکتا. ارے نہیں بھائی, نہیں آپ ہم تو آپ کی خدمت میں مامور ہیں, حاضر ہوتے ہیں, سر پوچھتے ہیں اس کا جواب. جی بالکل. اگر حیدری صاحب اس سے پھرنا چاہیں, اگر صدیقی صاحب اپنی بات سے پھرنا چاہیں تو ہمیں کیا حرج ہے بھائی, وہ پھر جائیں. اگر زبیر صاحب اپنی بات سے پھرنا چاہیں, اگر ہم ایکسٹینشن پہ ووٹ دے کے اس سے پھرنا چاہیں. زبیر صاحب آپ بالکل, اب آپ سوچئے اس بات پہ جو آپ نے کہا ہے. آپ کو یہ معلوم ہے, اور آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں, آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمیشہ ایک بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی جو حکومت کے ساتھ بھی چلتی ہے, اداروں کے ساتھ بھی چلتی ہے, تاکہ جب آپ ٹیبل پہ آئیں تو کئی چیزیں طے ہو گئی ہوں. اب یہ زبیر صاحب اپنی ایک ذاتی ملاقات کرنے گئے تھے, اگر وہ ان کی ملاقات گیٹس کالڈ آؤٹ تو اس کے بعد تو وہ راستہ اداروں سے گفتگو کا بھی بند ہو جاتا ہے. اور نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی اب جس کو بات کرنی ہے ٹیبل پہ کرے اور آ کے کرے. ایک طرف سے حکومت نے اپنے راستے بند کر دیے, دوسری طرف سے پارلیمان کے راستے بند کر دیے, تیسرا آپ نے مقدمہ دائر کر دیا زبیر صاحب کا نام لے کے کہ اب ہمیں آپ سے بھی بات نہیں کرنی چاہیے, آپ کے بھی صرف پروگرام میں آئیں اور بات کریں, باہر آپ بات کریں تو ہمیں کہنا چاہیے نہیں آپ سے تو عباسی صاحب بات نہیں کریں گے, اب آپ سے ہماری دوستی ہے, عباسی صاحب آپ سے میں ملتا ہوں, آپ سے میں گپ مارتا ہوں. اگر آپ میری کل رات پرسوں رات کی گپ کو ٹی وی کے اوپر بولیں گے یار آپ تو مجھے پرسوں ملے تھے,
تو آپ نے میرے ساتھ بے شمار چیزیں ڈسکس کی, تو اس کا مطلب یہ ہے اور کہ سر میرے پاس دو راستے ہیں. ایک تو یہ کہ میں آپ کو امبیرس. ٹھیک میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. آپ کا پوائنٹ بیسکلی یہ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ملاقات ہوئی بھی تھی تو اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ آپ کا پوائنٹ ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ذاتی حیثیت میں جو بات چیت ہوئی ہے اس کو ایک خاص رنگ دیا گیا ہے جو سیاسی ہے. سیاست ضرور ڈسکس ہوئی اس ذاتی ملاقات میں, لیکن اگر وہ سیاسی ملاقات ہے تو پھر ہم پہ یہ مقرر ہے کہ ہم آپ سے بھی ہر ایک سے صرف ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں, بس ٹیبل کے باہر کوئی آپ سے دوستی ووستی جو ہے وہ ہم ختم کر دیں, آپ سے کوئی بات نہ کریں. ٹھیک, اوکے سر, یہ ٹھیک ہے آپ کی بات, آپ اپنے ایک اینگل سے یہ بات کر رہے ہیں. سر اسی روز دوپہر میں مریم صاحبہ نے کہا کہ میاں صاحب کا کوئی نمائندہ کہیں ملنے نہیں گیا. شہباز شریف صاحب کی ملاقات کا حوالہ دیا گیا, انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ ملاقات ہوئی ہے, کھانا ہوا ہے یا چائے پہ ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا. ساتھ ہی انہوں نے اگلی لمحے ان سے پوچھا گیا کہ انہیں کہا جی ان کا کوئی نمائندہ ملنے نہیں گیا. لیکن جب یہ بات پتہ چل جاتی ہے تو اعلان ہو جاتا ہے کہ آج کے بعد صبح سے کوئی نہیں جائے گا. تو سوری سر, میں ابھی اس کو سر بڑا لمبا ڈسکشن چل جائے گی, تکرار نہیں ہے, مگر نہیں عباسی صاحب دیکھیں نا, آپ پروگرام آگے چلانا ہے نا ڈاکٹر صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں. جی ایک سیکنڈ, صرف ایک سیکنڈ دیجیے گا. بالکل آپ کی بات میں کوئی تکرار نہیں ہے. ان کو کسی نے نہیں بھیجا تھا, وہ آج بھی اس بات پہ قائم ہے کہ میں نے کچھ نہیں مانگا اور مجھے کسی نے نہیں بھیجا. ہاں البتہ اگر آپ اس کے بعد کہیں کہ بھئی آپ گئے تھے وہاں پہ, تو ضرور گئے تھے, وہاں پہ گفتگو کی تھی, سیاسی بھی کی تھی, وہ کہتے ہیں ہاں کی تھی, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے ان کو بھیجا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے لمبا ہو جائے گا سر ڈسکشن. ڈاکٹر صاحب, زہیر صاحب نے ایک شو میں پہلے کہا کہ میں نے مل کے بتایا ہے, ایک شو میں کہا میں نے بتایا ہی نہیں ہے. یہ بحث لمبی ہو جائے گی. میں ذرا آپ کے سامنے ایک مسئلہ اور رکھنا چاہ رہا تھا. مریم بی بی کا شارٹ ذرا ڈاکٹر صاحب کو سنا دیجیے گا, پھر میں نے اس کا جواب لینا ہے. یہ ہم 72 سال سے یہ کارڈز جو ہے نا ایک پٹارے میں رکھے ہوتے ہیں, جس کے اندر جب ضرورت پڑتی ہے کبھی مذہب کارڈ نکل آتا ہے, کبھی غداری کارڈ نکل آتا ہے, کبھی دھرنے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم بہت دیر سے دیکھتے آ رہے ہیں. تو یہ خود ہی انہوں نے اس پروپیگنڈے کا جو وہ اختتام کو پہنچ گیا. سر اگر یس نو میں, کیونکہ ہم نے بڑا ٹائم ڈسکشن کی ہے, ٹھیک کہہ رہی ہیں مریم صاحبہ؟ جی مجھے ذرا دوبارہ بتائیے پیرافریز. انہوں نے کہا یہ 72 سال سے مذہب کارڈ, غداری کارڈ, یہ سارے کارڈ استعمال ہوتے رہتے. جی ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بھی دیکھا احسن اقبال صاحب کو گولی ماری گئی. جی بڑی زیادتی کا سہارا بڑا ظلم کو. جی اگریڈ, ہمارے ہاں اس کا بہت ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. آئی اگری ود یو. سر اب ٹھہرے تو صحیح, اور غداری کا مقدمہ تو ابھی کروایا بھائی. سر ٹھہرے تو صحیح. سر ابھی اس وقت پی ڈی ایم کے امام کیا کہہ رہے ہیں, ذرا وہ تو سن لینا سر. پاکستان کے لوگ مسلمان ہیں. یہاں ایک بڑا مضبوط قسم کا مذہبی فکر کا طبقہ موجود ہے. اگر ایک قوم پرست اپنی قومیت کا کارڈ استعمال کر سکتا ہے تو میں بھی پھر مذہب کا کارڈ استعمال کر سکتا ہوں. یہ میرا حق بنتا ہے. پوچھا تھا مولانا صاحب سے. جی عباسی صاحب, میں تو ذاتی طور پہ مذہب کا کارڈ استعمال نہیں کرتا. یہ میرا تو بڑا فرم ایک موقف ہے کہ کوئی, اور میں نہیں سمجھتا اور کہ جو مذہب کا کارڈ استعمال کریں ان کی لیڈرشپ میں آپ تحریک چلائیں گے. نہیں سن لیجئے نا, آپ گفتگو تو سن لیجئے. مولانا نے کسی کو کافر نہیں کہا. مولانا نے یہ نہیں کہا کہ کسی کو جا کے گولی داغ دو کہ یہ کافر آج سے ہو گیا ہے. اگر مولانا کوئی ایسی بات کریں گے کہ تشدد کیا جائے مذہب کے نام پہ تو ہم نہیں سپورٹ کریں گے. لیکن مولانا اگر اپنا نقطہ نظر لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں جو ان کا ایک ریلیجس نقطہ نظر ہے, وہ کہہ رہے ہیں مولانا نے کبھی کسی کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہا. ہائے ہائے ہائے, وہ تو ہے نا, کہتے ہیں ایک شعر ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں, کچھ دیتے ہیں دھوکہ بازی کا کھلا. ہمیشہ سے پلٹا کھاتے ہیں. میں نے ابھی شروع میں کہہ دیا چکما دیں گے, ابھی فوراً ہی چکما دے دیا نا. فوراً ہی دیں گے. آپ کو کبھی چکما دیا, آپ کے دوست نہیں ہم. سر ویسے مذہب کارڈ جو آپ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں نا سر, وہ یہ انٹرپریٹیشن نہیں ہوگی ڈاکٹر صاحب. آپ بھی اتنے سادے ہیں نا, ہم اتنے سادے ہیں. اس پہ میں بحث اس لیے نہیں کرنا چاہتا, اس کو تقویت دینے والی بات ہے. ہمارے یہاں مذہب کارڈ کیوں, کیسے, کس کے خلاف استعمال ہوتا ہے, ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. ہاں تو وہ کہتے ہیں ایجنٹ نہیں کہا کبھی, وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے. اچھا جی, کبھی کچھ نہیں کہتے. یہ تو خیر آپ کے چینل پہ فوٹیج بھی موجود ہوگی, ساری چیزیں ہوں گی, پوری کیمپین ہے مولانا فضل الرحمان کی. اور کئی ان کے لوگ بھی ہیں, یہودی ایجنٹ, عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ یہ پورے نام دیے. ادھر سے یہ یہودی ایجنٹ, ادھر سے وہ دوسرے والے جو ہیں وہ فیم والے طالبان خان. ہر لحاظ سے ایک ادھر ایکسٹریم تھی, ایک ادھر ایکسٹریم تھی. تو یہ سب نے استعمال کیا ہے, انہوں نے بالکل کیا ہے. اور یہ اب اگر اس وقت ڈیفینسو پہ بہت زیادہ, کیونکہ وہ کچھ بول بھی نہیں سکتے نا, وہ اب بولیں گے تو ان کا ظاہر ہے وہ چھوٹو موٹو جو اتحاد, چھوٹو موٹو ڈنر شنر چل رہے ہیں, کھاپے چھاپے, وہ ختم ہو جائیں گے. یہ اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے ویسے. اگر آج بھی میں آپ کو بتاؤں یہ کارڈ وہ کارڈ یہ آپس کے ان کا ہے,
آج بھی میں آپ کو اگر کہوں کہ یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کے تھرو انہوں نے پہنچایا عمران خان صاحب تک یہ ڈاکومنٹ، یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے، اگر آج بھی عمران خان صاحب یہ مان جائیں یہ ساری تحریک ختم ہو جائے. اوکے ٹھیک ہے، اس پہ بہت بحث ہم کر چکے بحث ہوئی ہے، لیکن کہ یہ کلب کرنا چاہتے تھے فیٹف کو، اور سر اب نہیں، اب بات تو آگے آ گئی ہے نا فیٹف سے، تو بہت آگے چلی گئی، گل بہت ود گئی ہے. محور یہی ہے سر. اوکے آلرائٹ، اس تک پہنچنا ہے. سسی پلیجو صاحب، بشیر میمن صاحب اپ رائٹ آفیسر ہیں؟ میرے خیال میں جتنا بھی ٹائم انہوں نے گزارا ہے اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کو اندیشے یا اعتراض جیسے مختلف ایک عام آفیسرز کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، ایسے ہوتے ہوں گے، لیکن ایسا کوئی بڑا کوئی ان کے ساتھ منسلک چیز نہیں تھی. لیکن ابھی جو ہم جو سچ اور فیکٹس سن رہے ہیں، انڈیو انفلوئنس اور بلکہ جو پریشر ڈالا گیا پی ٹی آئی کی حکومت کے حوالے سے، تو اس میں تو بہت سارے سوالات اٹھے ہیں، اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ کنٹروورشل وہ بنے ہیں، بلکہ انہوں نے جو حقیقت تھی اور دوسری پارٹیز کے حوالے سے ایسے ہی حقائق ہوں گے میرے خیال میں. اور وہ ایک جعلی اکاؤنٹ کیس کے اندر بھی جے آئی ٹی کا حصہ رہے ہیں، تو کیا آپ اتفاق کرتی ہیں کہ اس کے اندر بھی وہ ایک فیئر طریقے سے انہوں نے اپنا کام کیا؟ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوگا یقیناً کہ ان حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوگا پریشر، وقت آنے پہ وہ بھی بتا سکتے ہیں. اور مجھے بات کرنے دیں، کیونکہ نہیں میں آپ کو بالکل بات کرنے دے رہا ہوں، بات کریں. ہمارے زبردست دونوں کولیگس ہیں، اور دو وی بلانگ ٹو ڈفرینٹ پارٹیز، لیکن میرے خیال میں ایک اچھی ہماری کوارڈینیشن یا رہی ہے ایک انسان کی طرح یا کولیگ کی طرح. میرے خیال میں جو فیصل صاحب نے ابھی بات کی، میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں، اور اگر یہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری جو موومنٹ ہے اور یہ پورا جو احتجاج ہے وہ پیسفل ہے. یہ ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو اتحاد بنا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں ہمیں وہ اسپیس نہیں دیا گیا. فیصل صاحب کو سب کچھ پتا ہے، بھلے وہ نہ کہیں. کوئی بھی پارلیمنٹری انسٹرومنٹ دور کی بات ہے، پوائنٹ آف آرڈر پہ بھی کبھی ہمارے پارلیمنٹ لیڈرز کو بھی اس طرح بات نہیں کرنے دی جاتی. نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، اس میں وزراء تک نہیں آتے. اب بات یہ ہے کہ یہ اگر پریشان نہیں ہے تو میرے بھائی یہ بتائیں کہ پھر آئے دن ان کی سارا وقت جو ہے، ان کے مختلف جو ہے دوست اور پارٹی کے لوگ وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے وعدے کیے اور جو چیزیں کہیں اپنے مینیفیسٹو میں اپنی پالیسیز کے حوالے سے، ابھی 2 سالوں میں جو 13,000 پلس جو ہے قرضہ 13,000 ارب کسی گورنمنٹ نے دیا، ان کا جواب ان کے پاس کیا ہے؟ ہمیشہ کرپشن یا یہ کہنا کہ دوسری حکومتیں، بھائی اب 2018 تک تو جی ڈی پی جو آپ کا 4.7 تھا، یہ 2 سالوں میں کیا ہوا کہ 1.5 رہ گیا؟ یا یہ جو ابھی ہر چیز جو بھی عام اشیاء جو ہے استعمال کرنے کی غریب کے لیے، درمیانہ درجے بندے کے لیے، اس حوالے سے ان کی پالیسی کیوں اتنی ویک رہی ہے؟ یہ گیس ہو، بجلی ہو، لوگوں کو ہم تو نہیں اکسا رہے، تاجر ہو، مہنگائی تو ہے، ویپاری ہو، عام آدمی تنگ ہے. ایگریکلچر کا جو حال انہوں نے کیا ہے، مجھے میرے بھائی یہ بتائیں کہ یہ ان کی جیسے زبردست لوگ پی ٹی آئی میں بیٹھے ہیں، تو ابھی جو الزام تراشی فیصل صاحب کر رہے تھے پیپلز پارٹی پر، اپوزیشن پر، یہ ان سے سخت خوفزدہ کیوں؟ ہم تو آئین کے جلدی جواب دیجیے گا، میں نے ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا. کیوں خوفزدہ ہیں آپ؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہے یہ خوفزدہ ہے، مہنگائی انہوں نے کر دی، معیشت ان سے نہیں سنبھل رہی. ایک بندہ ہے اپنے گھر کو 4 گنا اس پہ قرضہ چڑھا دیتا ہے اور گھر والوں سے پوچھتا ہے کہ ہمارے برے حالات کیوں ہیں. او بھائی آپ لوگوں کو جب پاکستان آپ لوگ چارٹر، یہ بھی نیا چارٹر بنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے قرضہ لیا ہوا تھا 6,000 ارب سے قرضہ 30,000 ارب پہ لے کے گئے ہیں. ٹھیک، ملک کا یہ حال کہ ایک ادارہ بھی پروفٹ بھی نہیں تھا، سارے ادارے تباہ کیے ہیں. ڈالرز کے اندر آمدنی و خرچوں کا جو نقصان تھا پاکستان کو 20 ارب ڈالر پہ تھا، اس کو ہم کم کر کے نیچے لے کے آئے ہیں. ہم جو ریفارمز کر رہے ہیں عام آدمی تک اس کے اثرات جانا شروع ہوں گے. لیکن پہلا سوال تو یہ ہے نا، مہنگائی تو آگے سے کم ہوگی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ انہوں نے 30 سال باری باری یہ پی ڈی ایم کیا ہے، یہی چہرے تھے باری باری اقتدار میں آئے. اپنے حالات تو ان کے بہت ہی اچھے ہوئے ہیں، یہ امیر ہوئے ہیں، ان کے بیرون ملک اثاثے اوپر گئیں، ان کی ٹیٹیاں اوپر گئیں، ان کی اومنیاں اوپر گئیں، سب کچھ ان کی مال دولت بڑا. عام آدمی کے حالات برے ہوئے. جو کرنے والا ہے وہی آج کس منہ سے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ پبلک میں نکلتے ہیں، پبلک ان سے پوچھتے ہو بھائی آپ لوگوں نے تو یہ حال کیا ہمارا. چل ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بھی یہ سوال لاؤں گا جو بات بشیر میمن صاحب کے حوالے سے مریم بی بی نے کہی. آفٹر دس بریک ویلکم بیک. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، اسٹریٹ کوسچن اور اسٹریٹ آنسر اگر ملے تو آئی ول بی گلیڈ ٹو ہیئر دس.
بشیر میمن صاحب ایک کوالیفیکیشن کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ وہ نہیں تو آپ سوال پوچھ لیجئے پھر میں آپ کو بتا دوں. آلرائٹ سر، بشیر میمن صاحب مریم صاحبہ نے کیا کہا یہ ذرا شارٹ سنوائیے گا. آپ جب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون یا اپوزیشن اداروں کو ٹارگٹ کرتی ہے، مسلم لیگ یا اپوزیشن جو ہے وہ اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرتی. ابھی آپ نے ایف آئی اے کے جو سربراہ ہیں، بہت آنےسٹ آفیسر ہیں، اپرائٹ آفیسر ہیں، جو بشیر میمن صاحب ہیں، آپ نے ان کا سٹیٹمنٹ سنا ہوگا، وہ جو کل سے چل رہا ہے، وائرل ہو گیا ہے. ٹی وی پہ تو شاید نہیں سنائی دیا، لیکن سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ گروپس میں سب نے اس کو سنا. تو اس سے آپ یہ بتائیں کہ کیا ایف آئی اے ادارہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب اپ رائٹ آفیسر ہیں بشیر میمن صاحب. جی سر. اچھا جی میرے خیال میں ایک اچھے افسر ہیں، میرا ذاتی یہ خیال ہے. میں ان کو ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا، لیکن ان کی جو بھی شہرت میں نے سنی ہے دیگر پولیس افسران سے، وہ اچھی شہرت سنی. اچھی شہرت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب ذرا یہ بتائیں کہ جو جے آئی ٹی جعلی اکاؤنٹس کیس میں انہوں نے کام کیا تھا، جو ان ساری انکوائری کی ہے، اتفاق کرتے ہیں آپ ان سے ٹھیک کیا بالکل؟ جی میں آپ کو ذرا پہلے ایک کوالیفائر دے دوں، کیونکہ میں ابھی آپ کے ٹکر دیکھ رہا تھا جو بریک میں چل رہے تھے، تو میں دو چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ایک، میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر حیدری صاحب اپنے بیان سے پھر گئے تو ہم کیا کریں گے، یہ میں نے نہیں کہا. آپ نے کہا کہ انہوں نے بیان بدلا ہے، میں نے بھی یہ نہیں کہا کہ بیان بدلا. میں نے یہ کہا وہ اس بیان پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں نہیں بس کوئی اور بات کریں. جی اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے، کھڑے نہیں ہو رہے آپ اپنی کا بات ٹکر چینج کرا دیتے. میں نے کہا جو ٹکر چل رہا ہے وہ تھوڑا مختلف، اسے ٹھیک کروا دیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ابھی تک مولانا جو سینیٹر عطاء الرحمان مولانا ہیں، ہمارے دوست ہیں، سینیٹر صاحب فیصل جاوید صاحب بھی جانتی ہیں، سسی پلیجو صاحب بھی جانتی ہیں انہیں، فیصل صاحب بھی جانتے ہیں. ہم نے ان کے منہ سے کوئی پرتشدد بات نہیں کی. ریلیجن تو ہم سب کا اسلام ہے، اور اسلامی ضوابط کے مطابق ہم آگے بھی بڑھ رہے ہیں. ہم نے کوئی بات ابھی تک ایسی نہیں سنی جس کے مطابق وہ یہ کہیں کہ تشدد کے اوپر اکسایا جائے یا ریلیجن. اور اگر انہوں نے مذہبی کارڈ استعمال کیا تو آپ الگ ہو جائیں گے؟ جی میں آپ سے یہی سوال پوچھ رہا ہوں نا بار بار، آپ مذہبی کارڈ کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ مثلا اگر وہ کسی کو کہتے ہیں کہ فلانا بندہ جو ہے وہ یہودی ایجنٹ ہے، آپ اتفاق کریں؟ دیکھیں میں پرسنلی یہ میں آپ کو بتا دوں، میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب یہودی ہے. میں تو ان کا نام ہی نہیں لیا پرسنلی، یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. نہیں میں بتا رہا ہوں نا، آپ نے ابھی فیصل جاوید صاحب نے کہا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ غدار ہیں. میں نے بھی نہیں کہا. محب وطن پاکستانی ہے. جی انہوں نے ابھی ذکر کیا کہ یہودی ایجنٹ کا نعرہ مارا مارتے رہے ہیں. میں آپ کو کہتے رہے میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا ذاتی نقطہ نظر ہے کہ ہمارے سیاسی اختلافات ہیں، ہمارے پالیسی پہ بھی اختلافات ہیں، اور بعض دفعہ رویوں کے بھی اختلافات ہیں، رویے بھی ہمارے یکساں نہیں ہیں. لیکن اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ پاکستان کے اندر سیاست کرنے والے لوگ غدار ہیں یا کافر ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز ہیں یا ایجنٹ ہیں، تو میں پرسنلی ذاتی طور پہ اس کو نہیں، نہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، نہ میں اس کو نہ یہاں جو سیاستدان غدار والی بات. جعلی اکاؤنٹس کیس پہ آ جائیں. جعلی اکاؤنٹس کیس میں جو ان کی تحقیقات ہیں اس سے بھی اتفاق کرتے ہیں آپ کے اپ رائٹ آفیسر ہیں، انہوں نے یقیناً اس میں ٹھیک کام کیا. جی میرے بہت سے جو افسران ہیں، کچھ دوست ہیں میرے، اور ان سے میں نے ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن سنی ہے، اور انہوں نے جو بات آپ کے سامنے پیش کی ہے ذرا اس کو آپ ایک تناظر میں دیکھیں. آپ یہ دیکھیے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں، جب آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب 2 مرتبہ جیل جا چکے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ 2 مرتبہ جیل جا چکے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب پھانسی کی کوٹری میں رہ چکے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیروئن بھی ان کو پر 30 کلو ڈال دی جس کی سزائے موت ہے، اور پھر پھانسی کی کوٹری میں ان کو رکھا ہے. احسن اقبال صاحب 5-4 مہینے جیل میں رہ چکے ہیں. سر میں ان تمام باتوں پہ اس وقت بحث نہیں کر رہا نا سر میں آپ کا آرگومنٹ پہ سمجھنے کی کوشش کریں. سر جعلی اکاؤنٹس کیس میں تو مجھے بتا دیں. جی جعلی اکاؤنٹس کیس میں آپ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے بالکل 100% ٹھیک انکوائری کی ہوگی؟ دیکھیں میں نے جعلی اکاؤنٹ کی بالکل نہیں دیکھی رپورٹ، اور مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم یہی خبر ملی ہے کہ وہ ایک اچھے افسر ہیں اور بڑی اچھی ریپوٹیشن. تو انہوں نے اچھے افسر ہیں تو ایمانداری سے لکھا ہوگا نا. پیش کر رہا ہوں جی، میں ضرور انہوں نے لکھا ہوگا، میں نے وہ نئی رپورٹ پڑھی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے سیاسی تبصرہ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ مرکز میں یہ تمام فوکس میں آئے ہیں، مرکوز ہوئی ہیں تمام گفتگو ان پہ، اس بات کو اس تناظر میں دیکھیں کہ کیا نیب نے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں نہیں ڈالا، کیا لوگوں کے اوپر ہیروئن ڈال کے 30 کلو سزائے موت ہے جس کی،
کیا اس کو نہیں آپ نے جیلوں اس میں کا جواب ڈالا؟ فیصل کیا جاوید ایسا صاحب دیں؟ نہیں ہوتا کہ جو آواز اٹھاتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے؟ ٹھیک، میں اس کا جواب فیصل صاحب سے لے لوں۔ دیکھیں جو یہ بات کرتے ہیں اصل میں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی چھتری کے نیچے آنا چاہتے ہیں۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے پیناما پہ آواز اٹھائی تھی تو انہوں نے عمران خان صاحب پہ مقدمہ کر دیا تھا، وہ مقدمہ 1 سال چلتا رہا عدالت میں۔ اب عمران خان صاحب نہ ملک سے بھاگے، نہ ہی انہوں نے عدالتوں پہ حملہ کیا، بلکہ کوئی پبلک آفس بھی ہولڈ نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے 40 سال پرانا ریکارڈ دیا، 60 سے زیادہ دستاویزات دی، اس کمائی پہ حلال کی جو باہر کی، اور ایک ایک پیسہ بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان لے کر کے آئے اور عدالت سے وہ سرخرو نکلے۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن یہ ہوتی ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ ہم 1 سال بعد نکلے، کہتے رہے ان کو کہ ہم آپ کی حکومت کو مانتے ہیں، لیکن دھاندلی کو نہیں مانتے، یہ 4 حلقے ہیں، یہ کھول دے۔ ہماری کہیں نہیں سنی گئی، ہم نے ہر فورم آزمایا، الیکشن کمیشن گئے، ٹریبونل، عدالتوں میں گئے، ہم پارلیمنٹ میں گئے، جب ہمیں کہیں سے انصاف نہیں ملا پھر ہم نے جا کے کال کی اور پرامن پروٹیسٹ کی۔ انہوں نے ہمارے لوگوں کو تھانوں میں بند کیا، جیلوں میں بند کیا، تشدد کیا، پولیس نے گجرانوالہ ہمارا کنٹینر پہنچا، پولیس کو استعمال کیا، ان کی گاڑیوں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے پتھراؤ کیا، ادھر مقدمات درج کیے عمران خان صاحب پر، دہشت گردی کے مقدمات درج کیے، کیا نہیں کیا انہوں نے، بشیر میمن صاحب جو بات کر رہے ہیں کی، سب کچھ کہ کی، حکومت نے political مجھے دباؤ victimization۔ میں لانے کی کوشش کی، وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب دباؤ تو بہت دور کی بات ہے، وہ کبھی مداخلت بھی نہیں کرتے کسی ادارے کے کام میں، کبھی بھی مداخلت نہیں کرتے۔ تو خیبر پختونخوا میں ہماری 5 سال حکومت تھی نا پہلے، کوئی سیاسی کوئی ایک مداخلت بتا دیں، اور ابھی ہمارے 2 سال ہوئے ہیں، ایک جگہ کہیں عمران خان صاحب کی مداخلت بھی بتا دیں۔ دباؤ تو وہ یہ کلیم دے رہے ہیں کہ مجھے دباؤ تھا کہ یہ کیسز چلائے جائیں جو نیا بات چلا رہی ہے۔ وہ تو دیں گے، ان کو کون لے کر آیا تھا سر؟ دیکھیں نا، ایک بندے کا آپ نے ٹریک ریکارڈ دی، کہتے ہیں ہوا میں بات کر رہے ہیں نا کہ جی مجھے تو بڑے وہ یہ لائے تھے نہیں، خاقان عباسی صاحب نے انہوں لگایا تھا، تو وہ تو اور اس سے پہلے وہ تو نیب چیئرمین بھی ان لوگوں نے مل کے لگائے تھے۔ بات تو یہی ہے نا، بات یہ ہے کہ ان کی اس بات میں کوئی صداقت ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یا تو یہ کہہ دینا، یہ انٹرویو جو بھی یہ ریفر کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں وہ تو بڑے اپرائٹ لگتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں JIT کی کیس والی بات کرتے ہیں، نہیں وہ جی کپڑے اچھے پہنتے ہیں، ڈریسنگ اچھی کرتے ہیں، یہ ہم نے میں سر اب ذرا وقت تھوڑا کم ہے۔ سسی پلیجو صاحبہ، آپ نے کہا کہ شاید ان کے اوپر اس وقت بھی کوئی دباؤ ہوگا، مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں بڑے اپرائٹ آفیسر ہیں، ایماندار آفیسر ہیں، اور اگر تحقیقات کی ہیں تو ٹھیک ہے کی ہوں گی، میں نے کیس نہیں دیکھا لیکن اگر انہوں نے کی ہیں تو ٹھیک کی ہوں گی۔ ہاں تو یہ بہت بڑا، میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک آفیسر وہ جو آ کر کہے کہ پرائم منسٹر نے ان کو بلا کر یہ سارا دباؤ ڈالا، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں اپوزیشن کی فلاں چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، ان کو جیل میں ڈالو، فلاں کو کٹڑے میں لاؤ۔ میرے خیال میں یہ بڑے ہی ہوشربا قسم کے انکشافات ہیں۔ آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ نون کے معاملے میں انہوں نے دباؤ لینے سے انکار کر دیا اور آپ کے معاملے میں دباؤ لے لیا؟ نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ایک چیز تھوڑی یہ کوسچن مارک والی آتی ہے تو یعنی ان پر دوسرے قسم کے بھی دباؤ ہو سکتے ہیں نا، اور ویسے بھی ہماری پارٹی لیڈرشپ کے حوالے سے جو بھی کیسز ہیں وہ جھوٹے کیسز ہیں، اور اس حوالے سے پوری وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، مگر جب بھی نام پر انتقامی کارروائیاں بشیر میمن صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ بشیر صاحب میمن صاحب کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جالی یہ جو انکوائری کی ہے انہوں نے، جو اس کے اندر وہ بڑے پر اعتماد ہیں کہ ٹھیک کی ہے۔ عادل صاحب، جی عادل صاحب، میں کسی ایک آفیسر کو اس وقت جو ہے کیس اسٹڈی بنا کر پورا پروگرام نہیں کر سکتی، میں اس پر جو لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے، کچھ فیکٹس میں بھی لا سکتی ہوں۔ تو یہ سب کچھ تو نون لیگ کے دور میں ہوا تھا، تو آپ کے خیال میں کیا نون لیگ نے دباؤ ڈالا تھا ان پہ؟ میں نہیں، نون لیگ کے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، مصدق ملک صاحب، وہ بالکل بہتر پوزیشن میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایماندار اپرائٹ آفیسر ہیں، ٹھیک کیا ہوگا انہوں نے۔ میں چچی پچی میں نہیں پڑھوں گی، میں کہہ رہی ہوں پولیٹیکل پارٹیز کے جو بھی لیڈرشپ ہے، لوگ ہیں، اور کافی سارے ہیں، یعنی آصف علی زرداری صاحب، مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب سے لے کر خورشید شاہ صاحب، اور یہ سارے لوگ، ابھی قائم علی شاہ صاحب پر پھر سے انہوں نے جو ہے یہ کارروائی شروع کر دی ہے، یہ سارے لوگ جو ہے یہ بالکل وکٹمائزیشن اور یہ ٹارگیٹ بن رہے ہیں اس حکومت کی طرف سے، اور یہ سب کچھ دباؤ ڈالنے کی دباؤ میں ہو رہا ہے۔ مجھے ایک بریک لینی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے وہ کام دباؤ میں کیا اور نون کے خلاف دباؤ ایکسیپٹ نہیں کیا، یہ بھی آرگومنٹ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے خلاف ہوا وہ نون لیگ کے دور میں ہوا
अगर वहां से दबाव आया फिर ये एक आर्गुमेंट है। जाली अकाउंट्स केस में अब जाहिर है कई जगहों पर तो अब जरदारी साहब के ऊपर केसेस में कुछ में फर्द जुर्म जो है वो आयद हो रही है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये तस्लीम करना पड़ेगा कि या दबाव सिरे से नहीं लेते या आप कह रही हैं कहीं ले लिया और कहीं नहीं लिया। ये एक कंफ्यूजन हमारे सामने है। लेकिन मुसद्दिक साहब ने कह दिया केस मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन ये जरूर है कि वो अपराइट ऑफिसर है, उन्होंने किया तो ठीक ही किया होगा। ब्रेक के बाद फिर मजीद बात होगी। वेलकम बैक। वक्त थोड़ा सा कम है, इस वजह से मुझे डिस्कशन आप उनको अपोजिशन को रास्ता दें ताकि वो जमहूरी एहतजाज कर रास्ता एक ही है। मेरा ख्याल है कि जितनी भी पार्टियां जिस तरह से बात कर रहे थे, अभी नून लीग पाकिस्तान को फौरी तौर पे अपने आप को नून लीग लंदन से अलहदगी का ऐलान करना चाहिए। देखें, हमारे इदारों के खिलाफ किसी किस्म की भी बयानियाँ जो है ना वो काबिल कबूल बिल्कुल नहीं है। हमारी अफवाज जो हमारी दफा की ज़ामिन है, हम सबको मिल के रियासती इदारों के साथ खड़े होने, इसलिए किसी किस्म की ऐसी कोई बयानियाँ हो या ऐसा कोई नैरेटिव हो, इसको कभी भी किसी किस्म की भी सपोर्ट नहीं। नून लीग पाकिस्तान को बिल्कुल फौरी तौर पे नून लीग लंदन से अलहदगी फिर आप इन्हें एहतजाज करना चाहिए। फिर एहतजाज तो हम अभी भी करने देंगे, अभी भी करने कोई इशू ही नहीं है। वो डॉक्टर साहब, कंटेनर कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी हैव जस्ट 1 मिनट। देखिए, हमने तो 7 मरतबा सैल्यूट किया है पाक अफवाज को और तमाम इदारों को। वो लोग जो हमारी मुल्क का पहरा देते हैं, वो लोग जो शहादतें देते हैं, सबको सैल्यूट किया है। लेकिन अगर कोई आइन से मावरा कोई काम करे तो इनको भी उसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए और हमें भी उसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। और ये क्या बात कर रहे हैं, ये रोज़ आके जिक्र शुरू करते हैं इदारों का। इमरान खान की ज़रा तकरीर जो उन्होंने भारत में की थी वो ज़रा चलाइए, ज़रा सुनाइए इनको। जो अभी यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका में करके आए थे जिसमें दहशतगर्दी का जिक्र किया था, ज़रा सुनाइए। और अगर मैं इनकी बात मान लूं जो अभी सेनेटर साहब ने कहा है, तो इसका मतलब है कि बगावत का मुकदमा इन्हीं ने करवाया है। अगर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे तो भाई हम इदारों को सैल्यूट कर रहे हैं। आप बताइए, आप थैंक यू वेरी मच। सेनेटर फैसल जावेद साहब, ससी पलीजो साहब मौजूद हैं। आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।